मकसूद मंजिल में सुबह सुबह ही हलचल मची हुई थी। घर में 3 लड़कों की शादियां होने वाली थी। फरहत और तलत अपने अपने बच्चों को साथ कल से आई ही थी और सब लोग लॉन्ग रूम में बैठे तैयारी कर रहे थे। रुबैद और अंसर के दिन रखने जा रहे थे और सिर्फ शादीशुदा लोग जा रहे थे। महरू इस बात पे तपी बैठी थी। अल्लाह करे वो लोग दिन रखने से ही इनकार कर दे। हाय तेरे मुंह में खाक। दादी ने कहा, क्या मुसीबत है दादो यार। एक तो मेरे अपनी सगे भाई की शादी इसके घर में रखी और अब दूसरे वालों को यहाँ लेकर नहीं गाना चाहते। वह मुंह बनाकर बोली, सगा सौतेला क्या होता है मासी पे, क्या हम तुम्हारे भाई नहीं। अंसर ने इसके सर पर जब्त से रसीद करते हुए कहा, हाँ तो अगर सगे भाई होते तो मुझे साथ लेकर जाते। वो मुंह बसोड़ कर बोली, अरे छोड़ो ना इन सबको, ये नखने जाए तो हम लोग बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। अमार ने कहा तो इसकी आंखें चमक उठी। सच भैया, चलो ठीक चलते हैं। मैं मदीहा आपी को भी कहती हूँ तैयार हो जाओ। वो चह कर बोली, कोई जरूरत नहीं है मदीहा को साथ लेकर जाने की। हमारे यहाँ लड़कियां कभी मंगेतरों से बाहर नहीं मिलती। अरे मैंने तो शादी के बाद भी कई दिन तक तुम्हारे दादा की शक्ल नहीं देखी थी। दादो ने कहा, वेली दादो, ऐसा भी होता था क्या। मनीहा ने हैरानगी से पूछा, और क्या, ये तो आग के दौर में ये सारे रस्मात शुरू हुए हैं। हमारे दौर में दो चोग चोला हुआ करता था। वो जाया करता था दिन रखें, और यहाँ तक कि लड़की और लड़का एक रिश्ते को जीत के बगैर ही हाँ घोल दिया करते थे। ना जहेज ना लेन देन, बस माँ बाप एक चारपाई, एक बिस्तर, जाय नमाज लौटा देकर रिक्शा कर देते थे। दादो बोली, हो दादो, आपके बाबा ने आपको डबल बेड नहीं किया था। महरू ने हैरानगी से पूछा, तब कहाँ बेड हुआ करते थे गीता। वे चारपाई हुआ करती थी, दिल को हम खुद ही हाथों से बनाते थे। मैंने तो अपनी चारपाई भी खुद बनाई थी और बिस्तर भी। दादो ने फफड़ से कहा, कि दादाजी और आप एक ही चारपाई पे सो जाया करते थे क्या। महरू ने आंखें फैलाकर पूछा तो दादो और उसकी वालदा आसिया ने मुंह पे दुपट्टा रख लिया। हाय बेहया, तोबा तोबा, कैसी बेशर्म है। दादो ने इसे दो हथर मारते हुए कहा, लो, मैंने क्या बात कर दी। मैंने तो सिर्फ यही पूछा है ना कि एक चारपाई पे सो जाते थे। चारपाई की छोटी सी होती है ना। अब हमारा पलंग सिंगल भी नहीं है, डबल भी नहीं है। लेकिन देखो ना, मलीहा इतना मुझे तंग करती है रात को कि मेरी सारी जगह ले लेती है, तो इसीलिए बस पूछा। वो सिर पटा कर बोली, तौबा तौबा, कैसी भी हया बच्ची है। ये मोए मोबाइल ने बेड़ा गर्क किया है इसका। दादों ने दहाई दी तो वो अपनी अजीज शान मोबाइल के सीने से लगा गई। बस आप आकर मेरे मासूम मोबाइल के पीछे पड़ जाया करो। वो मुंह बसोड़ कर बोली, जा दफा हो जाए यहाँ से। आसिया ने दांत पीस कर कहा तो वो मुंह बसोती बड़बड़ाती हो ऊपर की जाने बढ़ रही थी कि किसी आहने वजूद से जोर से टकराई। ओ अंधे, वो बोलती बोलती एक तब थमी, क्योंकि सामने किटलर अरहन खड़ा था। इसे माथे पे बल डाले देख रहा था। क्या हर वक्त बंदरियों की तरह उछलती कूदती रहती हो, इंसानों की तरह नहीं चल सकती। वो सर्द लहजे में बोला तो वो थूक निडलती जवाब देना चाहती थी, मगर उसके सामने हमेशा की तरह इसकी दुड्डी बंद हो चुकी थी। और सर झटक कर इसकी साइड से होकर नीचे जाने लगा। सड़ू, वो बड़बड़ाती आगे बढ़ी, मगर अरहन के हसास कानों तक आवाज पहुंच चुकी थी। दूर तक इसकी निगाहों ने इसका ताक़िब किया था। फिर वो सर झटक कर नीचे चला गया। अगले दिन इसकी मसरूफियत में गुजर चुके थे। आज घर में माइयों का फंक्शन था और 5 दिन बाद मेहंदी थी। चूंकि निकाह एक दिन पहले मस्जिद में हो चुका था, तो इसीलिए आज फंक्शन इकट्ठा ही रखा गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा था। इन सब के मामू खालाएं दूर दूर से आए थे, तो मकसूद मंदिर के सारे कमरे मेहमानों से भरे हुए थे, सिवाय अरहम के। उनका कमरा किसी को देने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता था। इसका और मलिहा का कमरा भी इनकी मामू की फैमिली के पास था। वो सर के सब लोग में ही मौजूद थे, जो कि तलत फरहत के बच्चों ने ही सर पर उठा रखा था। वो दोनों बच्चों के साथ खपकी हुई सारा दिन काम कर रही थी। मदीहा तो मलिहा के साथ पार्लर चली गई थी। यार क्या मुसीबत है, इतने सारे मेहमान जमा करने की ज़रूरत ही क्या थी। और आज के दौर में कौन ऐसा करता है।
مہمان صرف ہوٹلز میں آتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے سارے کمروں پر قبضہ کر لیا، اوپر سے رہنا بھی 15 دن۔ مہرو تپے انداز میں بولے، چپ رہ، تیرا دماغ خراب ہے؟ اگر کسی نے سن لیا نا تو سب کے سب تیرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ طلعت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، لو، میں نے کون سا کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ اب بتائیے میں کہاں تیار ہوں؟ آپ سب لوگ بھی ایسے کھڑی ہوئی ہیں ڈریسنگ کے آگے، وہ چلا کر بولی۔ اپنی ناک سے پھسلتی اینک کو بار بار ٹھیک کر رہی تھی کہ وہ کپڑے اٹھائے باہر آئے۔ مما یار، میں کہاں تیار ہوں؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ہائے ہائے بچی، تو نے تو تیار ہو کر کرنا ہی کیا ہے؟ جا کر واش روم میں کپڑے بدل، منہ پہ کریم لگا، لپسٹک لگا۔ دادو نے کہا، لو یہ کیا بات ہوئی؟ میں تیار بھی نہیں ہو سکتی اب۔ مانا کہ میں بہت حسین ہوں، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندے کو مزید اچھا لگنا کرتا ہے نا، تاکہ کوئی حسین اور جمیل آنٹی جی کو اپنی ہینڈسم چارمنگ گڈ لکنگ لڑکی کے لیے پسند آ سکو۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، ہائے ربا، اتنی کوئی شرم ہے یہ لڑکی، میں کیا کروں اس کا؟ کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی۔ ارے او آسیہ، واحد جو نئی کھانا پکا رہی ہیں، انہیں کہنا تھا کہ اگر کٹائی کا کام کرنا ہے تو اس کی زبان سے کٹوا لیں۔ دادو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا یار دادو، آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اب کیا آپ لوگوں نے میری شادی نہیں کروانی کیا؟ یا تھی ساری عمر یہیں پر مجھے اس جنجال پورے میں رہنا پڑے گا؟ وہ تنگ کر بولی۔ ہائے او ربا، اٹے نہیں تیرا نہری نصاب، ارے میرے گرے کڑے پاندان کو نظر لگانی ہے کیا؟ دادو نے چیز پر کہا، یار کتنی بار آپ کو کہا میرا پورا نام مت لیا کرو، اور آنٹی والی فیلنگ آنے لگتی ہے میرے اندر۔ وہ 20 سال کی ہوں اور 40 سال کی عورت والا نام رکھتی ہے۔ وہ چیر کر بولتی سوکے پر بیٹھی، آپ بتانے کے لیے کیا کرو؟ علیحدہ کمرہ کہاں سے لاؤ؟ پتا ہے نا پورا گھر بڑا پڑا ہے مہمانوں سے، ابھی اس طرح مت کر، مینج کر لے۔ آسیہ گنگلا کر بولی، ارے کیوں ڈانٹ دونی وہ بچی کو؟ اچھا ایک کام کر، یہ لے ارہن کے کمرے کی چابی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی سی چیز رکھوانی ہو یا آپ کو ضرورت ہو تو کمرہ استعمال کر لیجئے گا۔ وہ تو گیا ہوا ہے ہوٹل میں انتظامات کرنے، تو جا کر وہاں تیار ہو جا۔ بڑی مما نے کہا تو وہ خوشی سے کھیلو گی۔ تھینک یو بڑی تائی اماں، وہ ان کے ساتھ لپٹتے ہوئے چہک کر بولی اور اپنا شرارہ اٹھا کر ارہن کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی تھی، ویسے کچھ بھی کہہ لو، اس گڈرل کا کمرہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہی نہانے گھس گئی۔ اپنے چین کرتے ہوئے بریسن کے سامنے کھڑی لینس لگا رہی تھی کہ جبھی ارہن اندر داخل ہوا اور اس کے بیڈ سے اس کا ہاتھ کانپا اور اس کا لینس ایک دم سے غائب ہو گیا۔ شاید وہ آنکھ کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھ ملنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تو؟ ارہن نے پوچھا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا لینس آنکھ کے اوپر چلا گیا ہے، وہ روکتے ہوئے بولی۔ تو وہ جلدی سے اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر دیر ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، کھڑی رہو یہاں پر، وہ اس کے کندھوں سے جکڑ کر بولا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا باری ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل لڑکی، باہر مہمان موجود ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ چپ کر کے یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ کرتا لائٹ آن کر کے آنکھ کو دیکھنے لگا۔ لینس تھوڑا سا اوپر گیا تھا، اس نے ہاتھ کی انگلی سے نیچے کیا تو وہ اس کی آنکھ کے لینس پر فٹ ہو گیا۔ لو ہو گیا، وہ اطمینان سے بولا تو وہ جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ تھینک گاڈ، مجھے تو لگا تھا کہ میری آج آنکھ ہی ضائع ہو جائے گی، وہ چہک کر بولی۔ تو ارہن نے اسے غور سے دیکھا، جو کہ یلو کلر کے شرارے میں کندھے کے گرین دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے بے قابو سا ہونے لگا۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لڑکیاں یہ لینس لگاتی کیوں ہو، اچھی خاصی گلاسز میں لگتی ہو۔ ارہن سر جھٹک کر بولا، ارے یہ سب کے ٹرینڈ کا حصہ ہے نا، اب تو جن کی نظر نہیں بھی کمزور وہ بھی لگاتی ہیں۔ میری تو پھر نظر کمزور ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی گلاسز، وہ منہ بسور کر بولی۔ تو وہ سرد آہ بھرتا اسے تعصب سے دیکھنے لگا، جو کہ اب مسکارا لگا رہی تھی۔ اگر یہ آنکھ میں چلا جائے اور تمہارے پہلے ہی آنکھ میں لینس ہے تو آنکھ ضائع ہو جائے گی نا،
وہ سر جھٹک کر بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کی شادی ہوئی ہوتی نا تو آپ کو یہ فیشن پتا ہوتے۔ آپ کو کیا پتا یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، اچھا مطلب آنکھ سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے؟ تمہارے اس فیشن کے چکر میں اگر تمہاری اصلی آنکھ ضائع ہو جائے تو پھر؟ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنی عجیب و غریب کام کیسے کر لیتی ہو۔ اتنے بڑے بڑے پد کاٹ رہتے ہیں، تم لوگ ہیلز پہنتی ہو، اور اس کے علاوہ یہ چمک دمک کے نیلے کیلے ڈریسز، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم اس سب میں بہت پیاری لگ رہی ہو، جو پر لگتی ہو۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ صدمے بڑے انداز میں کسے بکنے لگی۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو جو پر لگ رہی ہیں؟ غور سے دیکھیں ذرا۔ وہ جلا کر اس کے سامنے ہوئی تو وہ اس سے ٹکراتے رجا۔ اس کی وائٹ رنگت پہ صفا نار اور رحمتوں پہ لائٹ پنک لپسٹک اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے جیسے مسمرائی سا ہو گیا۔ کھٹو پیچھے، یہ کیسی حرکت ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا، نہیں پہلے آپ مجھے بتائیے میں بری لگ رہی ہوں کیا؟ وہ چڑ کر بولی، تمہاری زبان آج میرے سامنے زیادہ ہی نہیں چل رہی، آگے پیچھے تو بول نہیں پاتی ہو۔ اب جلدی سے تیار ہو کر یہاں سے نکلو، میں نے تیار ہونا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ منہ بنا کر رک پھیر گئی۔ پھر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے کرتے کے بٹن بند کیے اور ویسٹ کوٹ پہننے لگا۔ تیار ہونے کے بعد وہ باہر آیا تو سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ لاؤنج میں نو پلائے بیٹھی تھی۔ مما، کیا ضرورت تھی یہ وین کروانے تھی؟ میں نے نہیں جانا، وہ تپی سی بول رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرو، تم ارہن کے ساتھ کار نہیں چلی جاؤ، آسیہ نے کہا۔ میں نہیں جا رہی ان کے ساتھ، میرا سارا موڈ خراب ہو جائے گا، وہ تب کر بولی تو ارہم محض صبر کا گھونٹ کی پی کر رہ گیا۔ ارے میرے ساتھ چلو سپورٹس بائک پہ، ارہن کے خالہ زاد نے کہا۔ سچ چلے؟ ٹھیک ہے، جلدی سی چلے گے، وہ چہک کر بولی تو ارہن کے اندر کچھ عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بائک پہ جانے کی، ٹھنڈ کتنی زیادہ ہے، ذرا دیکھو یہ بیمار پردے کو ہمارے سروں پر ناچو گی، آسیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جا رہی کہ نہیں، وہ چیک کر بولی اور پھر ارہم کو دیکھ کر اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آسیہ کے ساتھ باہر آئی اور ساتھ اس کی فالادار کزن بھی تھی۔ وہ اتنی لڑکیوں کو دیکھ کر انکمفرٹیبل ہو چکا تھا۔ بیٹا ان فانچوں کو لے جاؤ، آسیہ نے کہا تو اس نے لب لیے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور منہ پہ 12 بجے تھے۔ ہوٹل پہنچے تو وہ سب سے پہلے گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ گاڑی پارکنگ میں لگاتا اندر آیا تو بے اختیار نگاہیں اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ وہ اسے ذرا فاصلے پر سیلفی بناتی نظر آئی۔ پھر اسی وقت اس کا خالہ جاد عارف اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ سیلفی بنانے لگا، اور ارہم نے اپنی مکھیا بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ فنکشن سے گھر پہنچے تو وہ آتے ہی دادوں کے کمرے میں آ گیا جہاں پہ سب بڑے موجود ہے۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں بیٹے بولو، علی حسین نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی بھی ہو جانی چاہیے، وہ سر جھکائے بولا۔ اچھا شکر ہے اللہ، میرے بچے نے شادی کے لیے ہاں بولا، دادوں نے جنبی سے کہا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لڑکی تو بتاؤ کون سی ہے؟ علی حسین نے پوچھا۔ مہرو سے شادی کرنی ہے مجھے، وہ اطمینان سے بولا تو سب ایک دم سے چونک گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹے؟ تمہارا اور اس کا مزاج بہت الگ ہے، وہ لا ابالی سی لڑکی ہے، ہر وقت بچپنے میں کوئی نہ کوئی حرکت کرتی رہتی ہے، الٹی سیدھی۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارا اور اس کا نباہ ہو پائے گا، دادوں نے کہا۔ میں نے جو بول دیا ہے وہی ہوگا، مجھے مہرو سے شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا لگتا ہے چچی جان، کیا وہ یہاں کے علاوہ کہیں اور اچھے سے نباہ کر پائے گی؟ اسے میرے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، وہ بہت معصوم اور شرارتی ہے، اور اس کی یہ حرکتیں ہم ہی لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس نے آسیہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل بیٹا، میں تو بہت خوش ہوں، تمہارے جیسا بیٹا پا کر کون سی ماں خوش نہیں ہوگی؟ آسیہ نے اس پہ ابصار پر ہاتھ رکھتے ہوئے
नाम लहजे में कहा। तो बस ठीक है, जिस दिन सबकी मेहंदी है उसी दिन मेरा निकाह और मेहंदी होगी। उसने कहा, क्या? अरे कोई तैयारी नहीं की हम लोगों ने, और तुम इसको ऐसे ही अपनी दुल्हन बना लोगे? लड़कियों के हजारों अरमान होते हैं, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। अब लेकिन हाल निकाह कर लो, कुछ अरसे के बाद रिश्ते करवा लेना। वैसे भी बहुत छोटी है वो। जुबैदा ने कहा तो वो इनके पास बैठते हाथ थाम गया। अम्मी प्लीज इस वक्त इस तरह की बातें मत कीजिए, और मैं ये सब बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि वो बहुत छोटी है, और मुझसे तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही है यार। वो झुंझला कर बोला, हाँ तो हमने कौन से तुम्हें मना किया था शादी करने से? इतने सालों से तो कह रहे थे कि अपने लिए कोई लड़की ढूंढो, और अब तुमने हम पर धमाका कर दिया। इसको पता है ना तो वह कितनी तूफान है, पूरा घर सर पे उठा लेगी, और यहाँ तक कि शॉपिंग वगैरह पर भी नहीं जाएगी। तो बेदा ने कहा, और आसिया भी परेशान सी देख रही थी। बेटा, मेरा मशवरा यही है कि फिलहाल निकाह कर लो, लेकिन शादी नहीं। वो 1-2 महीने का कर लेना, उसका हर अरमान पूरा करना है। तुम जानते हो ना कि वो इन चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा कॉन्शियस है। कासिम हुसैन ने कहा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके हर अरमान को पूरा कर दूंगा। और इसका 7 अरमान पूरा होगा ना, इसकी मेहंदी होगी, इसकी बारात भी होगी, वलीमा भी होगा। वो बोला कि सब में सर्द आ करते, ना चाहते हुए भी हाँ बोल दी। लेकिन अभी इसे आप ये बात मत बताइएगा, एक दिन पहले बता दीजिएगा। वो बोला, अब इसको ये बात भी नहीं बताने, हद होती है किसी चीज़ की। अली हुसैन ने वसीले अंदाज में कहा, अरे बच्चा केक ही तो कह रहा है, इसके भी तो अरमान है ना। 32 साल का होने वाला है, इतनी उम्रों में तो दो दो बच्चों के बाप थे। और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस चुड़ैल को कुछ बता दिया ना तो इसने तो पूरा घर सर पर उठा लेना है, और सबके मूड खराब होंगे। दादो ने अपने लाडले की साइड लेते हुए कहा। सब लोग दादो की यह बात पे चुप हो गए, और मुतमईन सा उठकर बाहर निकल गया। अगले दिन वो लाउंज में बैठी थी कि आसिया इसके पास आई। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेहंदी के लिए अच्छा सा ब्रेस्ट लेना है, और जाओ जाकर ले आओ जो तुम्हें पसंद हो। आसिया की बात पे उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देखना शुरू कर दिया। मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मेरे पे इतनी ज्यादा मेहरबान कैसे हो गई? उसने आसिया का माथा छूते हुए बोला। तो वो जुंगला कर रह गई। ज्यादा बहस मत कर, जा जाकर अरहन के साथ अच्छा सा सूट ले आ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। जो सूट आपने मुझे लेकर दिया था ना, वही पहनना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं हिटलर के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। वो चीख कर बोली तो आसिया ने बेबसी भरे अंदाज में ज़ुबैदा को देखा। बच्ची बहस करती है, पता है वो कितने बड़े शॉपिंग मॉल में तुम्हें लेकर जाने वाले हैं। अपनी मर्जी से हजारों का सूट ले लोगी ना तो वो भी ले देगा। ज़ुबैदा ने कहा, बड़ी ताई अम्मा, मेरे साथ मजाक कर रही है ना आप? वो सर झटक कर बोली, मेरी अम्मी क्यों मजाक करेंगी? तुम 50,000 का भी जोड़ा कहोगे ना तो वो भी ले दूंगा। चलो जल्दी चलो। अरहम ने कहा तो वह थूक निकलती इसे दिखने लगी, जो उसका मुंतजिर खड़ा था, और उसे वश पड़ने को थी कि ये हिटलर खुशी में इतना मेहरबान हो रहा है। फिर वो सर झटक कर इसके साथ बाहर निकल आई। वो इसे लेकर शॉपिंग मॉल आ गया। वो पहली बार इतने बड़े शॉपिंग मॉल में आई, वरना मकसूद मंजिल की सब लड़कियों की शॉपिंग आज तक माएँ ही करती थी, और मार्केट से खुला कपड़ा लाकर इसे दर्जन को दिया जाता था। तो आज पहली बार यूँ शॉपिंग के लिए आई, वो इसकी एक्साइटमेंट काबिले दी थी। वो कपड़े देखते ही देखते एक जगह पर रुक गई। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग मैक्सी थी, इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी की। वाओ, ये तो सो अमेजिंग। वो बोलती हुई तेजी से इसकी तरफ बढ़ी, और इसके प्राइस टैग को जैसे ही पकड़ा तो इसे जैसे 440 वाट का झटका लगा। वो 35,000 की थी, इतनी भी पास नहीं है, कोई और देखती है। वो कहते हुए आगे बढ़ी, मगर हर एक नर्सी 20-25 हजार से कम ही नहीं थी। ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मैंने यूँ ले ली ना तो मामा से मुझे बहुत डांट पड़ेगी। वो मुंह घसोर कर बोली, कोई मसला नहीं है, तुम पहले वाली को सन थी ना, वो ग्रीन वाली,
تو ہم ہی لیں گے، اور یہ بھی دو کی سن ہے نا۔ ارہم نے کی پنک کلر کے گاؤن والی اور اسکن کلر کی میکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سیلز مین کو اشارہ کر کے وہ پیک کرنے تو کہا، اچھا مجھے نا 5-10 سوٹ چاہیے، سمپل سے ہوں، عام روٹین میں پہننے والے، اور ذرا میرے لیے سلیکٹ کر دو، تمہیں جو بھی پسند ہوگی نا وہ کر لینا۔ وہ بولتا ہوا اسے اگلے ریک پر لے کے آیا۔ وہ سوٹ بھی 10-15 ہزار سے کم نہیں تھے۔ او تو بکلر اپنی کسی جانے من کے لیے شاپنگ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے لے کر آیا۔ میں بھی سوچوں کو بکلر اتنا مہربان کیسے ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتی کاؤنٹر کی گانے بڑی، اور وہاں پر گل 5 لاکھ بنا تو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ ارے کیا لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، 5 لاکھ میں تو پوری دکان آ جاتی ہے۔ وہ چیپ رکی اور وہ سب لوگ اسے مائن قید انداز سے دیکھنے لگے۔ میم یہ برانڈ ہے، سیلز مین نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ارے باہر میں گئی برانڈ، میں نے تو یہ سوٹ پہنا ہے نا، میری مما نے مارکیٹ سے 900 روپے کا لیا تھا اور ہم نے 5 روپے درجن کو دیا، 1400 میں یہ سوٹ بن گیا۔ دو کے آج کے ہاں 14,000 کا بیچتے ہیں۔ برانڈ مائی فٹ، چھوڑے ارہم بھائی، ہمیں نہیں لینے یہاں سے کپڑے۔ اس کے اندر کی مڈل کلاس لڑکی جاگ چکی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر اس نے بمشکل صبر کیا اور جلدی سے پاکٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ پلیز آپ پیمنٹ کارڈ لیجیے، اس نے کہا تو وہ جلدی سے اس کا کریڈٹ کارڈ چپٹ کر اسے خوشمدی نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ان کو اتنی زیادہ بھی پڑھنے کی، یہ زیادہ ہی لوگ سر پر چڑھتے ہیں۔ پتہ ہے میں امی کے ساتھ گئی تھی، وہ آدمی 5,000 کی چیز کہہ رہا تھا، امی نے پورے 2,000 کی تھی۔ آپ پلیز 2 منٹ صبر کیجیے، یہ جو 5 لاکھ بنایا ہے نا، یہ 50,000 یہ دیں گے ساری چیزیں۔ وہ آخری بار اس کے کان میں پاس ہو کر بولی تو وہ دل بھی جن میں جنجلا اٹھا، اور اس نے کوسا خود کو کہ وہ اسے کیوں لے کر آیا، جبکہ جانتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی ضرور کرے گی۔ ایک گرد کے لوگ سب انہیں عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میم اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نو پرابلم، آپ لوگ باہر جہاں سے سستے ملتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ کی بار مینیجر پاس آ کر تھوڑے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، ارے کس چیز کا روب جماتے ہو اپن لوگ، حرام کا کما رہی ہیں۔ وہ جیپ اٹھی تو ایک گرد لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ پلیز سر آپ یہ پیسے کاٹیے، اور اس کے ہاتھ سے کریڈٹ کارڈ چھین کے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ چپ ہو کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سارے شاپنگ بیگز اٹھائے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سارے بیگ ڈالتے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کو کہا، تو وہ منہ کھلائے ایک سائڈ پر کھڑی رک کھیر گئی۔ میرے صبر کو مزید مت آزماؤ، میں اس سے زیادہ نہیں صبر کر پاؤں گا، یہ میری برداشت کی آخری حد ہے، پلیز چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ پاس آ کر سخت لہجے میں بولا، تو وہ اس کے ڈر سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت کیا تھی تمہیں وہاں پہ یہ سب بکواس کرنے کی؟ یہ شاپنگ مال ہے اور یہاں پر ایسے ہی چیزیں ملتی ہیں۔ تم نے مجھے اس قدر شرمندہ کیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پے میں نے کرنے تھے نا، تم نے تو نہیں۔ کچھ چپ چاپ ایک سائڈ پہ کھڑی رہتی۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگا، میں تو آپ کے پیسوں کی بچت نہیں چاہیے تھا مجھے ایسی بچت، تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ سب لوگ عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی ڈانٹ پہ سر جھکائے شدت سے رونے لگی، تو ارہم لگ بیچ کر رہ گیا۔ اس کے آنسو دل پر گر رہے تھے، مگر غصہ بہت زیادہ تھا، تو اسے چپ کروانا لازمی نہیں سمجھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے آج ڈانٹنے کی وجہ سے اس کے دل میں کس قدر بڑی گرا لگ چکی ہے۔ کل پہنچتے ہی وہ شاپنگ بیگز نکالے بغیر ہی اندر بات رہی تھی۔ وہ غصے سے سارے بیگز نکال کر اندر لایا اور پٹکنے کے انداز میں سوفے پر رفتہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شام کو ہسپتال کے لیے نکل رہا تھا کہ لانگ روم سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اچھا بس کر دو، انہیں کو پتہ ہی ہے نا کہ ارہم بھائی کا مزاج کیسا ہے۔ میاں کی آواز سنائی دی، ہاں تو انہیں مجھ پہ بالکل حق نہیں ہے کہ اس طرح ڈانٹے۔ پتہ ہے میں سمجھ رہی تھی کہ سدھر چکے ہیں وہ اور ہٹلر نہیں رہے، لیکن وہ ہے ہٹلر۔
اپنی گرل فرینڈ کے لیے کوئی شاپنگ کرنی تھی، اسی لیے مجھے ساتھ لے کر گیا انسان کرنے کے لیے۔ صرف 80,000 کی میری شاپنگ کروا کے دی اور باقی اس کے لیے کی، اور میں ان کی بڑائی کے لیے وہاں کر باؤ تاؤ کر رہی تھی تو اس بات کا غصہ کیا۔ وہ سم کرتے بولی تو ارحم کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تم جل رہی ہو کہ انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے 4 لاکھ کی شاپنگ کی؟ ملیحہ نے چھیڑا۔ میں کیوں جلوں گی؟ وہ کون سا میرے ساتھ کا شوہر رنج کے؟ وہ چڑ کر بولی۔ اللہ ہی معاف کرے، پتہ نہیں کیسا مزاج ہے تیرا۔ ملیحہ جلاؤ تھی۔ ارحم مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مقصود منزل میں رونقیاں عروج پہ تھی۔ مامیاں ماسیاں رات دیر تک ٹپے مہیے گاتی تھی اور آج بھی ٹول کی تھی، اور اسے آسیہ نے مدیحہ کے ساتھ فیشل کروانے بھیجا تھا، اور وہ تو بہت خوش تھی۔ پھر آسیہ نے پارلر والی سے مہندی لگانے کو بھی کہا۔ وہ لاکھ طعنے کرتی رہی مگر اس کی مہندی لگ ہی گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو کافی تھک چکی تھی، ہاتھ پاؤں مہندی سے ٹھٹر رہے تھے۔ آسیہ نے اسے ہیٹر چلا کر بٹھایا تھا اور اس کے لیے چائے اور انڈے بھی لائی تھی۔ وہ کھاتے ہوئے اطمینان سے مووی دیکھ رہی تھی اور باقی سر اسے دیکھتے پانا میں کسر کسر پڑ رہے تھے۔ ملیحہ یہ مما کتنا پیار کر رہی ہے آج پر، لگتا سدھر گئی ہیں، قدر ہو گئی ہے میری، اس نے کہا۔ ہاں، بکرا حلال ہونے سے پہلے اس کی ایسوں ہی خدمتیں کی جاتی ہیں، مدیحہ چہر پر بولی۔ جن کی شادی ہوں ان کی ایسے ہی خدمتیں ہوتی ہیں، ملیحہ کوئے لہجے میں بولی، اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ شاید وہ روکی رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ یہ تمہاری بہن کی شادی ہے، میری نہیں، وہ پھاڑ کھانے والی انداز میں بولی۔ تمہاری بھی ہے، کل تمہارا نکاح ہے آئہم کے ساتھ، اور پھر رخصتی ملیحہ کے ساتھ ہی۔ آسیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ امی، آپ مذاق کر رہی ہیں نا میرے ساتھ؟ بتائیے نا، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ جہاں بیٹھو میرا بچہ، میں تسلی سے سب سمجھاتی ہوں، آسیہ نے کہا اور پھر ساری بات بتائی۔ اس نے بے اختیار ملیحہ کی جانب دیکھا جو کہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، صرف ہمارے ہاں لڑکوں کی ہی پسند کی اہمیت ہے۔ اگر کل قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا پوچھا تو میں نے فوراً انکار کر دینا ہے۔ وہ غصے سے چلاؤ گی اور آسیہ کا ہاتھ اٹھا کر ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار پہ کڑا۔ وہ اپنے نازک رخسار پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہماری فیملی اپر مڈل کلاس ہے اور ہمارے ہاں کبھی بھی لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا۔ ارے ہمیں تو تصویریں تک نہیں دکھائی گئی تھی، شادی کے دن اپنے شوہروں سے ملے تھے ہم لوگ، اور تم تو اسے بچپن سے جانتی ہو۔ شکر پڑو کہ اسی گھر میں رہو گی، ورنہ جتنی تمہاری لمبی زبان ہے کون برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تو ارحم نے تمہیں قبول کر لیا، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے ہمیشہ پریشان ہی رہتی تھی۔ لاکھوں کما رہا ہے وہ، ہمارے خاندان کا سب سے کماؤ بچہ اور ذہین بچہ، تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہاں، اگر تمہیں کوئی ایسی جیسی حرکت کی تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھو گی۔ تمہیں اگر اپنے ماں باپ سے پیار ہے تو ذرا بھی تو تم کل چپ چاپ ہاں بولو گی۔ آسیہ نے پہلی بار اس سے اتنی سختی سے بات کی تھی۔ وہ تو ساکت و جامد سی بس انہیں دیکھی جا رہی تھی، اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ وہ اسے ڈانٹ کی ڈپٹتی تھی مگر کبھی بھی اس طرح انہوں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور آج اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ ایسی ہے کہ اسے کہیں باہر سے رشتہ بھی نہیں مل سکتا۔ اسے بے اختیار ارحم سے شدید نفرت محسوس ہوئی کہ اس نے اٹھ کر غصے سے مہندی دھو ڈالی، مگر رنگ پھرتی کافی گہرا تھا۔ وہ پوری رات روتی سسکتی رہی تھی۔ طلعت اور فرحت اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اگلے دن اسے طلعت اور فرحت کے ساتھ پارلر بھیجا گیا تھا مگر وہ وہاں جا کر بھی چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور پارلر والی دن جلا کر اس کو دیکھنے لگی۔ مانا کہ لڑکیاں بہت روتی ہیں، انہیں بہت زیادہ غم ہوتا ہے اپنا برش چھوڑنے کا، مگر آپ کو تو کچھ زیادہ ہی غمگین ہے، مسلسل روئے جا رہی ہیں۔
وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں؟ مجھے یہ غم رلا رہا ہے کہ ساری زندگی جس جنجال پورے میں گزار دی، اب مجھے اپنی پوری زندگی اسی جنجال پورے میں گزارنی پڑے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ میری کیا کیا خواہشات تھی؟ میرے سارے ارمان فاق نے ہلا دیے اس خڑوس ہٹلر ڈاکٹر نے۔ پتا ہے مجھے، شروع سے ہی یہ ڈاکٹر لوگ زہر لگتے تھے جب انجیکشن لگایا کرتے تھے نا مجھے۔ اور میری شادی بھی کس سے ہوگی؟ اس ہٹلر ڈاکٹر سے، جو کہ عید کے عید ہنستا ہے۔ وہ کٹ ہی پڑی تھی اور پارلر والی منہ کھولے اس سر پھری لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میرے سامنے ہی میرے بھائی کی بدگوئیاں کر رہی ہو؟ تم بڑی بدتمیز ہو۔ ویسے تم طلعت منہ بنا کر بولی، تو جا کر یہ باتیں اپنے بھائی کو بتائے نا کہ کتنی بدتمیز منہ کاٹ ہوں، تاکہ وہ یہ رشتہ ہی ختم کر دے۔ میری تو زندگی خراب ہو گئی، وہ سو سو کرتے ہوئے بولی تو طلعت سار پکڑتے بیٹھ گئی۔ پھر پارلر والے نے بمشکل اس کا میک اپ کیا، مگر اس کی بیس بہت خراب ہو گئی تھی اور پھر نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ماں باپ کا مان رکھنے کے لیے ہاں بول دی تھی، لیکن غم جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ گھر پہنچی تو آسیہ اسے زبردستی کھانا کھلانے لگی، مگر وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ سب لوگ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ پھر آسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر ارحم کے روم میں لائی۔ وہ شاور لے کر فریش سا بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ یہ سنبھالو اپنی بیوی کو، رو رو کر اس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آج سے کچھ نہیں کھایا اس نے، آسیہ تب کر بولی کہ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اور پھر وہ اس سے پہلے کچھ سمجھتے وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ ارحم نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کا چیک اپ کیا۔ اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ آپ کچھ نمکین کھانے کو لائیں، میں اسے کھلاتا ہوں، وہ آسیہ سے بولا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس پہ جھک کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ مٹے مٹے میک اپ کے باوجود گرین میکسی میں قیامت ڈال رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس میں جھکا اور اس کے نرم ہونٹوں کو آہستہ سے مس کرتے ہوئے پوری شدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیا۔ پھر وہ مسلسل اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا چلا گیا۔ وہ اس کی تھی، یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا۔ پھر دروازہ نوک ہوا اور ملیحہ کھانا لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور اپنے اتنے قریب ارحم کو دیکھ کر جیسے جان سوکھ گئی تھی۔ پھر نگاہ ملیحہ پہ پڑی تو وہ ہٹ بڑھا کر اٹھنے لگی کہ جبھی اس کا سر گھوما اور وہ کراہتی ہوئی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب چپ چاپ ایک کام کرو، یہ کھانا کھاؤ تاکہ تمہارا بی پی نارمل ہو، اور پرسوں ہماری شادی ہے۔ ارحم نے اس کا رخسار تھپتھپایا تو اس نے بے اختیار ملیحہ کو دیکھا۔ میں لانگ روم میں جا کر کھا لوں گی، تم یہاں سے بالکل نہیں ہلو گی۔ میں باہر سوئمنگ پول میں ایریا میں جا رہا ہوں، وہیں پر آرام کر لوں گا اور تم یہیں پر سو گی۔ اور ملیحہ، تم اس کا خیال رکھنا۔ وہ بولتا اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر چلا گیا۔ وہ شیشے کے پار سے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال رہا تھا، جو کہ فضائی سے کھانا کھا رہی تھی۔ پھر ملیحہ نے اس کی دی میڈیسن اسے دی تو اس میں ایک نیند کی گولی تھی، تو وہ جلد ہی سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر آیا اور ملیحہ کو جانے کو کہا تو وہ متذبذب انداز میں دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں اس کا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے اس بات کا فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم جانتے ہوئے اطمینان سے بولا تو ملیحہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کے سرانے بیٹھتا اسے وہ اور دیکھنے لگا۔ بس 2 راتیں اور ہیں اور پرسوں تم نوری باہوں میں ہوگی۔ وہ اس کے حسین مکھرے کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر یوں ہی ویٹ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لیے۔ لیم کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ کب سیدھا ہو کر اس سے لپٹ کر سویا۔ اسے کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ مہر کی صبح وہاں کھلی تو اسے اپنے اوپر کچھ بھاری پن سا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو اپنے اتنے قریب ارحم کو دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری کہ ارحم ہڑبڑا کر اٹھ کر ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخی کیوں؟ ارحم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے اس کے پاس آ کر پوچھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔
تو وہ ایسے بدب پر پیچھے ہوئی جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ درد دور رہ کر بات کیجیے مجھ سے، وہ کانپتے لہجے میں بولتی بیگ سے اتر گئی اور پھر جلدی سے باہر جانے لگی۔ وہ ارحم اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا راستہ روک گیا۔ کیوں اتنا بات کی ہے مجھ سے تم؟ بس اس بات سے بغیر لہجے میں بولتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو کہ مسلسل رونے سے سرخ ہوئی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، وہ کانپتے لبوں سے وہ مشکل بولی۔ چلی جانا، کہنے مجھے کو گڈ مارننگ وش کر دو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے ہوئے گمبھیر بینچے میں بولا تھا، شاید چھوڑیے مجھے۔ وہ رو ہی پڑی تھی۔ ارحم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے آہستہ سے چھوڑا۔ وہ باپتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مسلسل ٹینشن میں تھی۔ اس ہٹلر کو دیکھتے ہی جان نکل جاتی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر مریحہ کا اداس چہرہ اسے بہت رلا رہا تھا۔ اتنی محبت کرتی تھی وہ ہٹلر ڈاکٹر سے، یہاں تک کہ ڈاکٹر تک بننے کا فیصلہ کر لیا، مگر وہ ہٹلر ڈاکٹر اس کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ اس سب میں وہ چاہے بے قصور تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انصر اور عبید کی بارات پہ بھی وہ کوئی خوئی سی رہی تھی۔ وہاں سے واپس آ کر اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ بخار اور وومٹنگ سے وہ بس ہو چکی تھی۔ سب لوگ اس کی حالت پہ پریشان تھے۔ اگلے دن اسے میڈیسن دے کر پارلر بھیج دیا گیا تھا، مگر تیار ہو کر وہ جیسے ہال میں پہنچی تو اسے بہت سردی لگنے لگی تھی۔ اس پہ چادر کمبل سب اڑا دیا تھا، مگر اس کی طبیعت خراب کی ہوتی جا رہی تھی۔ افرا تفری میں مدیحہ اور اس کی رخصتی کروا کر وہ لوگ در پہنچ گئے، اور ارحم اسے جلدی سے گود میں اٹھائے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پہ لٹا کر اس نے اس پر ڈبل کمبل بھی اڑا دیے تھے، مگر وہ کانپتے جا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے لب کچلتے ہوئے شرٹ کتاب پر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بٹ کے اسے کچھ سکون کرنے لگا۔ کچھ دیر وہ کمزور سے مزاحمت کرتے اسے دور کرتی رہی، مگر پھر وہ کچھ سکون ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے اسے بس یوں ہی پن میں سموئے ہوئے تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ارحم کے سینے پر سر رکھی سو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، مگر ارحم کا بازو کمر کے گرد ہونے کی وجہ سے اور اس کے اوپر ہری اور لب اس کے لبوں سے ٹکرائے تو ارحم نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی باہوں کو اس کے گرد لپیٹے قریب کرتے اسے دیکھنے لگا۔ چھوڑیے مجھے، ان آ رہی ہے آپ سے، اور چیخ اٹھی۔ اس کی بات بے ارحم کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ وہ جلدی سے اس پہ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ساکت و جامد سا یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر اس کی لہجے میں اس کے لیے اتنی نفرت ہوگی کہ اس نے محسوس آج کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور مطمئن سے ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تو اس نے ایک پل کے لیے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اور پھر اس کی سائڈ سے ہوتی وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ تم مجھ سے کس بات سے ناراض ہو؟ کیا اس دن کے لیے میں نے تم سے شادی کے لیے پوری ظاہر کی؟ اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، ناراضگی بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے، میں تو آپ کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ میری شادی چاہے بھلے آپ سے ہو گئی ہو، لیکن میں آپ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ وہ تڑک کر بولی تو وہ اسے کچھ دیر خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا، جی نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ کسی لڑکے کو پسند کروں گی، لیکن میرے خواب تھی کہ میں نے شادی کر کے کسی اور کے گھر جاتی جو کہ صرف ایک اکیلا بیٹا ہوتا، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہوتا۔ اگر آگ کی وجہ سے اب مجھے دوبارہ اسی جنجال پورے میں پوری زندگی بسر کرنی ہوگی۔ سب سے بڑھ کر ملیحہ آپ سے محبت کرتی تھی، اگر آپ نے اس کا دل توڑ دیا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، کیونکہ نہ تو کنفرم ہے کہ میں اس گھر سے دور جاؤں گی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چنیں جو آپ سے محبت کرتی ہے، یعنی ملیحہ۔ وہ تڑک کر بولی، ایسے محبت بڑی فیملی کے لیے لوگ ترستے ہیں، ان سے خوش اور جن کی کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو اگر ایک بیمار ہوتا ہے نا تو پورا گھر اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
اور ایک دوسرے کے لیے یہاں قربانیاں دیتا ہے۔ اگر ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے، مگر تم بہت ناشکری ہو، تمہیں اپنوں کی قدر نہیں ہے، سب تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت، اور یہ سب لوگ صرف بٹن دینے والے لوگ ہیں۔ کسی ایک میں بھی مجھ سے میری رضامندی نہیں پوچھنا ضروری سمجھا، صرف آپ کا پسند ہونا کافی تھا۔ کسی نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی پسند کا اپنا ہم سفر چن سکوں۔ وہ بھی جواباً دہک کر بولی، بالکل اجازت دیتا ہے، مگر بعض فیملیز میں یہ سب نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پر تو یہی سب ہوتا رہا ہے نا، سب لڑکیاں یوں ہی ماں باپ کی پسند کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں۔ یا طلب فرحت خوش نہیں ہے، اور مدیحہ تمہارے بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہوگی کیا؟ اور اسی طرح اگر تم بھی چاہو تو تم میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، مگر تم لوگ خوش نہیں رہنا چاہتی ہو۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس فیملی کی باقی سب لڑکیاں اپنے بڑوں کی پسند کے مطابق سر جھکا کر خوشی کا راستہ قبول کرتی ہیں، مگر تمہیں ہمیشہ ہی سب کا خلاف جانا پسند ہے۔ تم ہمیشہ اس گھر کو جنجال پورا کہتی ہو، اور کبھی کبھار جہنم تک کہہ دیتی ہو۔ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہو۔ تم اگر کچھ عرصہ باہر رہ کر اپنا وقت میرے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتی ہو تو نو پرابلم، میں تمہیں تنہی بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ میں تو اس طرح اپنی فیملی کے لیے مت بولو۔ اور باقی رہا پسند ناپسند کی بات، ہم اپنے بچوں کو یہ حق ضرور دیں گے۔ وہ گہرا سانس کرتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھی وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دور ہی رہیے گا، کیونکہ اگر آپ میرے پاس آئے نا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ پتہ ہے اس گھر میں سب سے زیادہ میں کس سے نفرت کرتی ہوں؟ اس وقت آپ سے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کل رات سے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے موت آ جائے، مگر میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہ رہوں۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی، اور ارحم کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ تم اپنے لیے کی موت مانگ رہی تھی، میرے لیے مانگتی تو بہتر ہوتا۔ تمہیں مجھ سے پرابلم ہے نا؟ دعا کرو میں مر جاؤں۔ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو تو میں کبھی بھی یہ سب خواہش نہ کرتا تمہیں پانے کی۔ اور تلخ لہجے میں بولا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ سب لوگ اسے اور مدیحہ کو بہت اچھا ٹریٹ کر رہے تھے، مگر وہ سب سے ہی ناراض تھی۔ پھر شام کو چاروں جوڑیوں کا ولیمہ تھا، اور اس کے بعد سب نے ہنی مون کے لیے نکل جانا تھا، مگر اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن تینوں جوڑیاں جا چکی تھی۔ دادو اور باقی سب کے عمرے کی ٹکٹس آ چکے تھے، اور 3 دن کے بعد سب جا رہے تھے۔ گھر میں ملیحہ، اذلان اور ان دونوں کے علاوہ ملازمہ تھی۔ اگلے دن صبح ہوئی تو پورا گھر بائیں بائیں کر رہا تھا۔ ملیحہ، اذلان کالج کے لیے چلے گئے تھے، اور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اس کے سر میں اتنی درد تھی اور ناشتہ بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر اس نے ملازمہ کو ناشتہ بنانے کو کہا تو وہ کچا پکا پراٹھا پکا کر لے آئی۔ وہ بیزار سی صورت لیے بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اس نے تو بی اے کے بعد پچھلے مہینے رزلٹ تھا، مگر وہ پڑھائی کو خیر بات کر چکی تھی۔ ارحم رات گئے لوٹا اور صبح صبح نکل جاتا تھا، اور وہ بلائی بلائی سی پورے گھر میں پھرتی تھی۔ آج ارحم جلدی گھر آ گیا تھا، اور وہ سوکے پر بیٹھا تھا کہ جبھی وہ غصے سے اس کے پاس آئی۔ آپ کو میری پرواہ ہے کہ نہیں؟ میں پورا دن بور ہوتی رہتی ہوں، ذرا بھی میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے باہر لے جائیں کہیں، اور گھر کے کھانے کھا کر میں انتہائی بور ہو چکی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ ارحم نے اسے دیکھا جو کہ نکھری نکھری سی سیدھی بل میں اتر رہی تھی۔ تمہیں جو کھانا ہے مجھے بتا دو، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ اور سپاٹ لہجے میں بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر احسان کرنے کی، ایک نمبر کی ہٹلر ہے آپ۔ وہ غصے سے بولتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ پاس آ کر اس سے منائے گا، مگر وہ بول چکی تھی کہ وہ اس سے شادی کے پہلے دن ہی اپنی نفرت اندھیل کر اس سے بے جان کر چکی تھی۔ وہ تو گیلی لکڑی کی مان سلگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ ارحم اس کر پاس آیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔
میں ایک سیدھا سادہ سا ڈاکٹر ہوں، میں ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ پلیز تم مجھے سمجھاؤ گی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک بیوی کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں؟ اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ باہر گھومے پھرے۔ باقی سب لوگ اپنی بیویوں کو انجوائے کروا رہے ہیں، وہاں پر ہنی مون پہ لے کر گئے ہیں، اور آپ مجھے ایک آئس کریم کھلانے کے لیے بھی باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ وہ سوں سوں کر کے روتے ہوئے بولی، میں تو تمہیں ہنی مون پہ لے کے جانا چاہتا تھا، مگر تمہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور اب بھی تم نے کب کہا مجھ سے کہ تمہیں آئس کریم کھانے جانا ہے؟ تم نے کہا کہ تم گھر کے کھانے کھا کھا کر بور ہو چکی ہو، تو میں نے کہا میں تمہیں باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ تم خود کہو کہ تمہیں باہر جا کر کھانے کا دل کر رہا ہے تو میں لے جاؤں گا۔ وہ گہرا سانس پھونکتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ یہ احسان کرنے کی، باہر میں جائیں آپ۔ وہ غصے سے بولی تو وہ ماتھے کو مسلتے اسے دیکھنے لگا۔ میں بار بار نہیں کہتا کسی بات کو، اگر تمہیں چلنا ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں آرام کروں۔ اس نے بے تاثر انداز میں کہا، ہر کام اسی طرح کرتے ہیں جیسا مجھ پر احسان کر رہے ہو۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان، جا کر آرام ہی کر لیجیے آپ، میں بھوکی ہی سو جاؤں گی۔ وہ چڑ کر بولتی اوندے منہ لیٹ کر چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ اسے صبح سے ہلکا پھلکا زکام تھا جو کہ اب کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ گلے میں درد تھا اور بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر اسے شدید قسم کی گھبراہٹ شروع ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کہ وہ بمشکل اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے پاس آیا اور گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے جگ پکڑا، مگر جسم میں جیسے جان نہیں تھی۔ وہ جگ ٹیبل پہ رکھتا نڈال سا ہو کر اس دشمن جان کے پاس لیٹ گیا۔ وہ اس کے یوں پاس آنے پر ہڑبڑا کر اٹھی، مگر اس کا اتنی سردی میں پسینے سے شرابور وجود دیکھ کر پریشان ہو کر جلدی لرز آن کی۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو ارحم؟ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ انہیلر وہ سینہ مسلتے ہوئے بولا۔ تو اسے ایک دم سے یاد آیا کہ اسے کبھی استما کا مرض رہا تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا تھا، مگر کبھی کبھار شدید سردی میں جب اسے زکام ہوتا تھا تو اسے استما اٹیک ہوتا تھا۔ وہ جلدی سے دراز کھنگالنے لگی اور اسے انہیلر مل گیا تھا اور جلدی سے اس کے منہ سے لگا گئی۔ وہ کچھ دیر میں خود سکون ہو چکا تھا۔ اسے بخار بھی بہت زیادہ تھا۔ تایمہ تو ان دنوں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی، پھر وہ بھاگتی ہوئی اذلان کے روم میں آئی اور اسے ساری سچویشن بتائی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور اس کا بی پی چیک کیا جو کہ کافی ہائی تھا۔ پھر وہ میڈیسن لینے کے بعد سو چکا تھا۔ وہ پوری رات 1 منٹ کے لیے سو نہیں پائی تھی، نہ جانے کیوں اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے تہجد کے بعد سو گئی تھی۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو اس دشمن جاں کو پاس بیٹھا دیکھ وہ ساکت رہ گیا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ اٹھا تو وہ بھی آنکھوں کو مسلتی اس کے پاس ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے بے بڑے انداز میں پوچھا۔ کافی بہتر ہوں، تھینک یو۔ وہ آہستہ سے بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر وہ 9 بجے کے قریب فریش ہو کر ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگا تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے کشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں پوری رات آپ کی خدمت کرتی رہی تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور اب آپ بنا مجھ سے پوچھے ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ میں بالکل بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہی کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے، بس آج آپ نہیں جائیں گے اور نہیں جائیں گے۔ وہ غصے سے بولی، بہت امپورٹنٹ کیس ہینڈل کر رہا ہوں کئی دنوں سے اور میں یوں چھٹی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اتنی چھوٹی موٹی باتوں پہ چھٹی کرنے لگے تو پھر مریض کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وہ سب جٹ رکھ کر بولا تھا۔ تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ڈاکٹر کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی کیا؟ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے مریض کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بس میں نے بول دیا نا، آپ نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر جو مسلط آپ کی باس وغیرہ ہیں تو ان کا نمبر دے دیجئے، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ وہ چڑھ کر بولی، کس حق سے روک رہی ہوں مجھے؟ وہ میرا اور تمہارا رشتہ ہی کیا ہے؟
اور کیوں کر رہی ہو تم میرے لیے یہ سب؟ ہمارے درمیان تو یہی تھا نا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ میں نے اس دن کے بعد تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا کہ تم بھی میرے معاملات سے دور رہو، خشک لہجے میں بولا تو وہ ساکت رہ گئی، اور دل اس کی بے رخی پر جیسے بجھ سا گیا تھا کہ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا باہر نکل گیا۔ وہ پورا دن روتی سسکتی رہی تھی، اور رات کو وہ واپس آیا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وہ بےتابی گرے لہجے میں بولی۔ تو ارحم نے اسے بغور دیکھا۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ اس گھر میں جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتی ہو وہ میں ہوں، تو پھر مجھ سے جیسے قابل نفرت انسان کے لیے اتنی حساس کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب نفرت ہے تو ایک نفرت کرو نا، میرا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی تم نے جو کل رات کیا وہ تم پر ایک ادھار تھا۔ پہلی رات میں تمہارے لیے جانتا رہا جب تم پوری رات بیمار تھی، بخار سے تپ رہے تھی، اور کل رات تم میرے لیے جاگ گئی، حساب برابر۔ باقی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنے ہم سفر کے طور پر چنا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کسی ایسی لڑکی کو چننا چاہیے تھا جو کہ میری طرح سنجیدہ مزاج اور فیفلر پرائک ہوتی۔ مجھے سب نے منع کیا تھا کہ میرا اور تمہارا مزاج بہت مختلف ہے، ہم دونوں کی نہیں بن پائے گی، مگر میں پاگل تمہارے عشق میں اس قدر ہو چکا تھا کہ مجھے تمہارے سوا کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب ہوش آ چکا ہے، مجھے یہ سب بیکار کی باتیں لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس ہزاریہ انداز میں بولا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ بالکل ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا، اور اس کا یوں اگنور کرنا اسے کر پا رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو وہ سوئمنگ پول میں نیم گرم پانی کیے سوئمنگ کر رہا تھا کہ جبھی وہ باہر آئی اور ٹانگیں لگا کر اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں ملیحہ کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھی۔ مجھے لگا کہ میری وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے لگا کہ میں ہی غلط ہوں، کیونکہ آپ تو ملیحہ سے محبت نہیں کرتے تھے نا، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی تو آپ اسے کبھی پسند نہ کرتے تو وہ زیادہ تکلیف میں رہتی۔ وہ نرم لہجے میں بولی، اور اس کی بات کو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ کچھ وقت کے بعد وہ بولی تو ارحم اس کے قریب آ گئے، اسے بازو سے کھینچ کر پانی میں گرایا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی اسے دیکھنے لگی، مگر اپنی اینک کا فریم دھندلا ہو جانے سے اسے دیکھ ہی پا رہی تھی۔ ارحم نے اس کی اینک ہٹاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دے اسے خود کے قریب کر لیا۔ دیکھ رہا ہوں تمہیں 2-3 دن سے کہ تم مجھے کچھ زیادہ ہی گاؤ دے رہی ہو۔ اگر میرے بنا نہیں رہ سکتی کس بات کے مہر لگا دو میرے لبوں کی اپنے لبوں سے تشنگی مٹا کر۔ اب وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے کپ کپاتے لبوں کو رک کرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ لگاؤ مہر۔ وہ اس کی کمر کو مزید سختی سے جکڑے بولا۔ وہ اس کے کندھوں سے جکڑے اس کے قریب آئی اور اس نے لبوں کو آہستہ سے چھو کر پیچھے ہوئی۔ تمہیں تو کس بھی نہیں کرنی آتی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں۔ ہٹلر تو میں ہے، تو آج تمہارا یہ ہٹلر ڈاکٹر تمہیں سچ میں ہٹلر بن کر اپنی شدتوں سے بے حال کرے گا۔ وہ کہتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کی سانسیں روکتا اسے بے حال کر چپا تھا۔ پھر وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر نکلا اور کمرے میں آ کر اسے چینج کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہ باہر آئی کہ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھتا اس پہ اپنے محبت نچھاور کرنے لگا۔ کوئی شکایت میں شکوہ ہے؟ وہ اپنے سینے پہ لیٹی مہرو کے کان میں بولا، نہیں، چونکہ میرا ہٹلر ڈاکٹر بہت رومانٹک ہے، میرے خوابوں کی شہزادی کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر آنکھیں موند گیا۔ 5 سال گزر چکے تھے اور ان کی زندگی بہت پرفیکٹ گزر رہی تھی۔ ان کے دونوں بچوں کو تینوں دادیاں نانیاں سنبھالتی تھیں۔ وہ روز باہر گھومنے نکل جاتے تھے۔ آج ازلان اور ملیحہ کی شادی کی ڈیٹ فکس تھی۔ ملیحہ بہت خوش تھی اور ازلان کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا، جو ایک کثرت کئی برسوں سے مہرو کے دل میں تھی۔
وہ بھی آج نکل چکی تھی۔ مقصود منزل میں خیر سے خوشیوں کا سماں ہو چکا تھا۔